बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पनामा से अकामा तक का सफर, नून लीगी हुकूमत, पहले वजीर आजम और अब वज़रा अकामा स्कैंडल की जद में वजीर आजम इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ के बाद पाकिस्तान के वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी सऊदी अरब के अकामा होल्डर निकले। हैरत है कि जो भी मुतवक्के वजीर आजम के तौर पर सामने आने लगता है उसका अकामा निकल आता है। जिन ममालिक में पाकिस्तानी हुक्मरान सरकारी ओहदा रखने के बावजूद नौकरियां करते रहे, पिछले 5 बरसों में उन्हीं ममालिक ने कितने पाकिस्तानियों को मुल्क बदर किया, उसकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये भी आपको बताएंगे कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार के नक्शे कदम पर चलते हुए 3000 के करीब पाकिस्तानियों ने 102 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कर डाली है। तहाइफ के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का ये खेल जारी है। अरबों की टैक्स चोरी के हवाले से अहम इंकशाफात आज के इस प्रोग्राम मुकाबिल में हम करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी का पुराना खेल जारी है। हर हफ्ते चंद नई इंक्वायरियां शुरू होती हैं, मगर अगले ही हफ्ते चंद पुरानी इंक्वायरियां बंद कर दी जाती हैं। बिल्ली चूहे का ये खेल आखिर कब तक जारी रहेगा और इन केसेस की इंक्वायरियां खोलने और इनको बंद करने के पीछे क्या कहानी है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पनामा केस का फैसला जल्द अज जल्द सुनाया जाए, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये मुतालिबा भी किया गया है। जब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सेनेट की खजाना कमेटी में जेआईटी को फराहम किया गया रिकॉर्ड मंगवाने पर सेनेटर्स आमने सामने आ गए। सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि एफबीआर के अफसरान ने जमा कराए रिकॉर्ड में टेम्परिंग की या फिर नहीं। चेयरमैन कमेटी सलीम मानवीवाला की जानिब से यह कहा गया, जेआईटी को यहां पर जेरे बहस ना लाने पर ना लाया जाए, क्योंकि मैं आपके और फिर दीगर के ऊपर भी सवाल उठाऊंगा। नून लीग के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह चेयरमैन कमेटी सलीम मानवीवाला पर चढ़ दौड़े। दूसरी जानिब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 140 एकड़ पर मुश्तमिल रॉयल पाम गोल्फ क्लब पर ब्रीफिंग के दौरान रेलवे हुक्काम गुज़िश्ता 14 बरसों से खामोशी नजर आए। आखिर ये खामोशी क्यों, महकमाना इंक्वायरी क्यों ना की गई, इसकी तफसीलात भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले पनामा की तो हर रोज बात होती है, मगर अब अकामा की हर रोज बात होने लगी है। आमिर साहब, वजीर आजम निकले, डार साहब निकले, ख्वाजा साहब निकले, अब एहसन इकबाल साहब भी सामने आ गए। या आपने सही कहा है, पहले पनामा गेट चल रहा था, ये अकामा गेट भी बनता जा रहा है। और शर्मनाक तो है ही है कि मुझे तो लगता है कि आधी से ज़्यादा कैबिनेट हो जाएगी जिनके पास ये अकामे हैं, कि अकामा लेने का जो प्रोसेस है वो अगर उसकी तफसीलात पढ़ें तो इतना शर्मनाक है कि आपको जाके वहाँ पे क्यू में लगना पड़ता है, अपने एड्स के टेस्ट फलाने टेस्ट करवाने पड़ते हैं, कमीज़ उतार के छाती का एक्सरे उतारना पड़ता है, और वहाँ लाजिम है हर एक को करना पड़ता है अगर आपको लेना है। उसके बाद जी वहाँ पे फिंगर प्रिंटिंग होती है, तस्वीरें लगती हैं, और सारे ये प्रोसेस है। और तुम ये इमेजिन करना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब या डार साहब या अभी जो नए लेटेस्ट नाम आ रहे हैं ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल और पता नहीं कौन कौन से और के भी कल परसों ज़रा कंफर्मेशन आ जाए। हमारे पास एक दो की और भी बड़ी खबर आ रही है, ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है कि ये तमाम लोग जो कि हमारी कौम की नुमाइंदगी करते हैं, इतने इतने बड़े ओहदों पे हैं। इमेजिन करना कि ये वर्क परमिट, लेबर के नाम कैटेगरी लिखी होती है लेबर परमिट, तो लेबर के तौर पे मिनिमम सैलरी के ऊपर जो की गई हैं वो बड़ी शर्मनाक बात है कौम के लिए, कोई नेशनल रिस्पेक्ट के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। मैं समझता हूँ आप अपनी नज़रों से पता नहीं है कैसे अपनी इज्जत कर लेते हैं। हमारे लिए बड़ा वो मुश्किल है कि इसका कानूनी पहलू छोड़ दें, इसका जो अखलाकी पहलू है और कौमी पहलू है वो बहुत शर्मनाक है। हैविंग सेड दैट, मैं ज़रा उस पर आना चाह रहा हूँ। एहसन इकबाल पे तो आज ये सोशल मीडिया पे क्लासर साहब बड़े बहस में मुब्तला थे एहसन इकबाल साहब के साथ, ये ज़्यादा तफसील बताइए। मैं ख्वाजा आसिफ साहब से शुरू करता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब अब उनके पास 2 पोर्टफोलियो हैं, एक वो डिफेंस के मिनिस्टर भी हैं, एक वाटर एंड पावर के भी मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने जो इस चीज़ को डिनाई नहीं किया, पाकिस्तान के उम्मीदवार भी हैं। हाँ, और अब ये भी कहा जा रहा है, उनका नाम दिया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के वो जो है ना उम्मीदवार भी हैं। तो उनका जो अकामा है
وہ ابھی آلموسٹ ان کا اپنا یہ آج میں دیکھ رہا تھا میڈیا پہ چل رہا تھا کہ ان کا یہ تو بڑی پرانی چیز ہے، میں نے نامینیشنز میں دی ہوئی ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بڑے لائٹلی انہوں نے، جس طرح پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ نامینیشنز سے پیا ہوا تھا، مگر انہوں نے پرائم منسٹر نے بھی اپنے گوشواروں میں یہ پڑھے ہوئے ہیں میرے پاس سامنے، پرائم منسٹر نے بھی نہیں دیا ہوا تھا، جو کہ وائلیشن ہے جس کی وجہ سے ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی ایک بہت بڑی گراؤنڈ بن رہی ہے یہ جو ایف زیڈ ڈی کمپنی نکل آئی اور جو کاما ہے اس کی وجہ سے، تو ان کی بھی جو ہے نا نوکریاں خطرے میں آپ سمجھ لیں آ گئی ہیں، کیونکہ میں نے بھی نوکریاں رک جائیں، وہ ان کو وہاں پہ سعودی عربیہ یا ان کو دبئی والے ان کے کفیل ڈسمس کر دیں گے، یا نوکری سے مراد آپ کی یہاں پاکستان میں جو نوکری کر رہے ہیں وزیر اعظم یا دفاع منسٹر کی، وہ نوکری ختم ہے؟ ایکسپلین کر دیں۔ یہ بڑا اچھا کویسچن ہے کہ یہاں سے جو ایز این ایم این اے ایز اے وزیر جو ہے نا یہ نوکریاں خطرے میں، اور ڈسکوالیفیکیشن لمبے عرصے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، گراؤنڈز بڑی اس کی سخت ہیں ان کی، خواجہ آصف میں، اور بہت ہی زیادہ میں ذاتی طور پہ پریشان ہو گیا ہوں، میں ایک زمانے میں ان سے تعلق رہا ہے کہ یہ اس طرح کی بیوقوفیاں بھی کر سکتے ہیں کہ جو آخری یہ کاما جو ہے، اس کو ویسے آپ نے لفظ بڑا زیادتی کر دیے، اس کا لفظوں کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے، اس کو کہ اوور کانفیڈنس کہ ہمارا کون کیا بگاڑ لے گا، یہ اوور کانفیڈنس ہے، بیوقوفی تکبر ہے، تکبر تو بہت زیادہ ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، خیر صاحب کا ماشاءاللہ یہ ہوتا نہیں تھا، مگر اس طرح بہت تکبر ہے، تو یہ تکبر کی وجہ سے یہ کہ اس طرح کے اگر کام، کیونکہ انہوں نے ڈینائی نہیں اس کو کیا، اور وہ ہمارے دوست عمر قریشی صاحب نے وہ ذرا خود جا کے یہ چیزیں نکالی بھی ہیں کہ جو انہوں نے ان کا کاما ہے، یہ پچھلی جون 29 جون 2017 کو اجرا ہوا ہے اس کا، ابھی ایک مہینہ پہلے یہ رینیو کروایا گیا ہے ابھی، مطلب ہے کہ وہ یہ نہیں پرائم منسٹر کا وہ کہہ رہے ہیں جی 2014-15 تک پرانا بنا ہوا تھا، 15 تک چل گیا، انہوں نے ابھی ایک مہینہ پہلے اس کا اجرا کروایا ہے، اور میں نے جو ہے وہ کمپنی چیک کی ہے جو کلاس صاحب، جس کا انہوں نے اس کے نام دیا ہوا ہے انٹرنیشنل میکینیکل اینڈ الیکٹرک کمپنی ہے دبئی کی، اس کمپنی کا چیک کروایا ہے، اور یہ عمر قریشی صاحب نے اس کو کنفرم بھی کیا ہے، ابھی وہ چلا بھی رہے تھے، ان کو میں کریڈٹ دے رہا ہوں، ان کا جناب وہ جس کمپنی کے جو مین بادشاہ ہیں نا، اس کے انچارج ہیں، مالک ہیں جو، ان کا نام پینما میں ہے، ان کا نام ہے الیاس ابراہیم، یہ کمپنی بڑی مشکوک ہے جی، الیاس ابراہیم سلوم، پھر تو یہ بڑے کوالیفائی کرتے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے، ریزن کہ نواز شریف صاحب کے بچوں کا نام بھی پاناما میں تھا، تو قطری خط جو آیا تھا ان کا نام بھی پاناما میں تھا، یہ چیزیں ان کا بھی ماشاءاللہ، یہ خواجہ صاحب جہاں ملازم فرما رہے ہیں وہ بھی پاناما میں ہے، تو تھوڑی یہ چیزیں ملتی ہیں، سملیرٹیز زیادہ ہیں سر۔ نہیں، سٹوری ڈز ناٹ اینڈ ہیئر کلاس صاحب، بڑی زیادہ آپ نے بڑی محنت کی ہوئی ہے، تیاری کی ہوئی ہے، آگے یہ ہے اس کمپنی میں یہ ہیں مینجمنٹ کنسلٹنٹ اور کارڈ ٹائپ میں لکھا ہوا ہے رینیو لیبر کارڈ، مطلب مزدوری کا کارڈ جو ہے نا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ یہ بجلی اور پانی کے وزیر ہیں، اور یہ الیکٹریکل کمپنی ہے، یہ لسٹ اگر دکھا سکے کہ یہ تمام جو الیکٹریکل اپلائنسز ہیں وہ بناتے ہیں اور بیچتے ہیں، یہ پوری جنریٹر، پینلز، ایچ بی سب سٹیشن، ٹرانسفارمر، تمام جو وابڈا اور واٹر اینڈ پاور منسٹری یوز کرتی ہے، تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ویسے ہی بن جاتا ہے کہ کیسے ایک منسٹر جو ہے، پہلے میں صرف اس سے شروع ہو رہا ہوں، واٹر اینڈ پاور، میں دفاع پہ نہیں آیا، واٹر اینڈ پاور کے منسٹر کیسے ایک پیسے ہی پرائیویٹلی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، اور وہ کمپنی جس کا سربراہ کا نام پینما میں ہے، سو منی لانڈرنگ پہ پتہ نہیں وہ کیا سملیرٹیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اب دیکھیں نا ساری سملیرٹیز ود پینما، ساتھ میں وہ کمپنی الیکٹریکل اپلائنسز ہی بناتی ہے جس کے یہ انچارج ہیں، ٹرانسفارمرز اور وہ بناتی ہے، اور ان کا وہاں پہ عہدہ جو ہے نا مینیجر کا ہے، مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہیں یہ وہاں پہ، یہ تو پہلا آ گیا کہ کمپنی یہ بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ ان کا نوکری کرنا وہاں پہ، اور دوسرا اس کمپنی میں جو کہ الیکٹریکل ہے، تیسرا پینما میں اس کا ہیڈ ہے، میں ری ایمفسائز کر رہا ہوں، دوسرا یہ ان کا کہنا ہے کہ جناب یہ کہ آ جاتا ہے کہ پیسے ڈرا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ایشو آ جاتا ہے، تو میں نے خالد صاحب کے آج گوشوارے نکالے اس میں، تو اس میں انہوں نے پچھلے سال جو ہے نا گول مول سا کوئی ڈیٹیل نہیں دی، تو انہوں نے تقریباً 1 کروڑ اور کوئی 32 لاکھ روپے کی نا اپنے باہر سے ریمیٹنسز کے خانے میں، ایسٹس میں نہیں، ریمیٹنسز کے خانے میں نا یہ ڈالے میں 1 کروڑ 32 لاکھ روپے پچھلی دفعہ، اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، انیکشنز میں بھی میں نے دیکھا مجھے نہیں ملی، اگر مجھ سے غلطی ہو تو خالد صاحب اس کو مجھے درست کر سکتے ہیں،
اور میں معافی مانگ کے جو ہے نا ان کی بات دہرا دوں گا. تنخواہ میں 50,000 درہم آ رہے تھے کہ ریال آ رہے تھے, کوئی میرا خیال ہے کوئی وہ کاغذ وہ بھی پھر رہا تھا کوئی مارکیٹ میں. بہرحال یہ تو ان کے گوشواروں میں پچھلے سال انہوں نے مینشن کر دیا ہے. تو اگر وہ ہم نے کوشش کی تھی خالد صاحب سے کہ دفتر سے بھی ان کے ذاتی فون پہ بھی میسج بھی چھوڑا کانٹیکٹ کرنے ان سے کنفرمیشن میں, کوئی ہمیں جواب نہیں آیا. پروگرام کے دوران بھی اگر کرنا چاہیں تو ہم اس کو بالکل ریسیو کر کے ان کا میسج دے دیں گے. 2016 میں انہوں نے اس خانے میں جہاں پہ لکھا ہوا ہے بزنس کیپٹل آؤٹ سائڈ پاکستان اور ایسٹس براٹ ٹو ریمیٹڈ اور ریمیٹڈ فرام آؤٹ سائڈ پاکستان میں انہوں نے نل چل رہا ہے. یہ میرا خیال اس وقت ہم دکھا رہے ہیں. مگر اس میں ایک بڑی مزدار چیز عامر صاحب بریک کے بعد ہے, بڑی مزدار ایک چیز ہے. بالکل, یہ مزیدار چیز بریک سے جب واپس آئیں گے وہ تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. وزیر دفاع کے حوالے سے بھی ایک انالیسس ہے جو کہ عامر صاحب سے لیں گے, لیکن اس تمام تر سچویشن کو کلاسز صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں اور جن ممالک میں ہمارے پاکستانی حکمران نوکریاں کرتے ہیں وہاں پر پاکستانیوں کا کیا حل ہوتا رہا ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. 2016 کی جو عامر صاحب آپ نے خواجہ صاحب سے متعلق بات کی تھی, آپ نے کہا تھا نل مینشن کیا ہوا ہے. مزیدار چیز اب ہمارے ساتھ باہر سے وہ ہے. ویسے گوشوارے خواجہ صاحب کے میں نے اتفاقاً پڑھنے شروع کر دیے تو جو خواجہ صاحب دیکھنے سے بڑی آپ کو پتہ ہے اچھا پہنتے ہیں اچھا کھاتے ہیں بڑی شوشہ رکھتے ہیں, مگر یہاں ان کی گوشوارے دیکھ کے تو جو ہے لائبلٹیز ہی ان کی اتنی زیادہ ہیں. کوئی 10 کروڑ روپے تو انہوں نے لوگوں کو دینا ہے. کوئی جو ہے جاوید وڑائچ صاحب ہیں ارشد, ان کو انہوں نے کوئی 2 کروڑ 47 دینا ہی دینا ہے. بینکوں کو بھی اس میں لائبلٹیز بڑی دکھائی ہوئی ہیں. اور کار بڑی ان کے پاس, آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس ان سے بہت اچھی کار ہے. ٹوٹل ایک مہران کار ہے, وہ بھی 11 سال پرانی. سارے یہ ایم این اے سینیٹرز بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں, مگر میں دیکھ رہا تھا کہ جو ڈکلیئر کی ہوئی ہے انہوں نے ایک کار کی ہوئی ہے مہران 11 سال پرانی. میں امیجن ہی نہیں کر سکتا خواجہ صاحب مہران میں کبھی بیٹھے بھی ہوں گے, وہ بھی 11 سال پرانی سوزوکی کی. اور ساتھ میں ایک صاحبزادی کی انہوں نے, وہ بھی جو ہے نا 10 سال پرانی کار ڈکلیئر کی ہوئی ہے, ٹویوٹا ہائیبریڈ جو ہے صاحبزادی کے نام ہے, وہ جو ہے نا وہ ڈکلیئر کی ہوئی ہے. مگر جو انٹرسٹنگ بات ہے نا ان کے گوشوارے میں, جب میں ڈھونڈ رہا تھا کہ انہوں نے جو سیلری کا ڈرا کرتے ہیں گوشوارے میں ہے یا نہیں ہے, 2016 کے اس میں انہوں نے باقی نل لکھا ہوا ہے. میں نے ایک بڑے ہی چھوٹے سے فونٹ میں نا باریک سا لکھا ہوا ہے ایگریمنٹ فار رینڈرنگ پروفیشنل سروسز کنٹینیوڈ. اب اس کا مجھے نہیں پتا کیا مطلب ہے کہ کوئی پرانے ایگریمنٹ ہیں جو سروسز دینے کے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. میں 2000 اس میں گیا کہ شاید مل جائے, 15 میں وہ بھی نہیں ملا. کوئی تفصیل نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہاں پرابلم یہ ہے کہ پیسہ اگر لیتے ہیں تب خاصا پرابلم میں, نہیں لیتے تب پرابلم میں ہے. پیسہ اگر یہ لیتے ہیں اور ان کو شعاروں میں نہیں دکھایا تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ پرائم منسٹر پہ بھی یہی ہے کہ جناب وہ 10,000 کا نکل آیا, یہاں پہ نہیں ہے. اور دوسرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ بن جاتا ہے کہ وابڈا کے وزیر ہو کے الیکٹریکل کمپنی میں کنسلٹنٹ بھی لگے ہوئے ہیں جو ہے نا, اور وزیر ہو کے وہ لگے ہوئے ہیں. یہ تیسرا جو اہم ایشو عامر بھی آپ ہمیشہ اس سے سکپ کر جاتے, کیا وجہ ہے؟ کون سا؟ کہ آپ اس ملک میں سینیٹر بھی ہیں, آپ اس ملک میں ایم این اے بھی ہیں, آپ اس ملک میں وزیر بھی ہیں, آپ وزیر اعظم بھی ہیں, پھر بھی جا کے کسی اور ملک میں نوکری کرتے ہیں. یہ ٹیکنیکل چیزیں بھول جائیں کہ ڈکلیئر کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. میں اس لیے نہیں کہتا ہوں قوم کو ذرا یہ پتہ ہے سینیٹرز کے ہمارے ہاں یہ بہت, میں سمجھتا ہوں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا جو ہے نا لا نہیں بنایا ہوا. ہمارے وکیل اور بزنس مین کے لیے قانون بار نہیں کرتا ایم این اے سینیٹر کو, اخلاقی طور پہ ہونا چاہیے. سن لیں, مگر گورنمنٹ میں رہتے اگر گورنمنٹ کے آپ ویبر اور کیبنٹ ممبر ہیں پھر نہیں آپ کر سکتے. میں کرو ایک چھوٹی سی اطلاع, حالانکہ آپ کے پاس بڑا آج مواد بہت ہے, بڑی آپ نے اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے. سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے, آپ نے یہاں پہ کوئی 80-85 لاکھ اوورسیز پاکستانی جو ہیں, جو آپ کو یہاں 20-22 ارب ڈالر ہر سال آپ کو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں جس سے ملک چل رہا ہے, ان کو ووٹ کا حق نہیں دیا جی. آپ نے کسی اور ملک کی آپ نے شریعت لی ہوئی ہے اور یو آر ناٹ, آپ ہم جیسے نہیں ہیں, آپ کو ڈیفرنٹ ہیں, آپ اچھوت ہیں, ہم یہاں پہ ہم چودھری ہیں, ہم یہاں مالک ہیں, ہم اس ملک کے مالک ہیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور کسی ملک کی شریعت ہے. ان کے ڈالر ہمیں اچھے لگتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ ان کو یہ ووٹ کا حق نہیں دیتے اوورسیز پاکستانیوں کو 80-90 لاکھ جو بھی باہر رہتا ہے, یہ کہے کہ ان کے پاس شریعت نہیں. شریعت کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ رہ سکتے ہیں وہاں نوکری کر سکتے ہیں, 2 چیز ہے نا. تو اقامہ بھی تو یہی چیز ہے نا کہ آپ وہاں رہ بھی سکتے ہیں اور نوکری بھی کر سکتے ہیں. آپ کے لیے یہ حلال ہے, آپ وزیر بھی لگ جائیں, آپ ایم این اے بھی بن جائیں, سینیٹر بھی بن جائیں, آپ یہاں بھی تنخواہ لیتے رہیں سینیٹر کی یا وفاقی وزیر کی یا وزیر اعظم کی, یہاں پروٹوکول بھی لیتے رہیں, گاڑیوں پہ بھی رہیں, قافلے بھی چلتے رہیں, یا فری میڈیکل, فری آپ کی ٹریولنگ, فری گاڑیاں, فری رہائش, سب سے فری ہے. لیکن
آپ کو ووٹ کا بھی حق ہے, آپ کو وزیر بننے کا بھی حق ہے, MNA بننے کا حق ہے, آپ کو وہاں سعودی کفیل رکھنے کا بھی حق ہے, آپ کو دبئی کا شیخ بھی اپنا کفیل رکھنے کا حق ہے. لیکن اوورسیز پاکستانی جو ہے نا سر, ان کو ہم نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ انہوں نے کسی اور ملک کی شریعت لے لیا. بھائی صاحب, آپ نے ان اوورسیز پاکستانیوں سے بڑا کام کیا ہوا ہے. وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ نے کفیل رکھے ہوئے ہیں اپنے, اور وہ بھی سعودی عربی رکھے ہوئے ہیں. یہ اس سے بڑی جو بقول آپ کے مومنٹ آف شیم ہے, یہ بڑی آپ ٹیکنیکل چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں, ضروری ہے. تو بڑی چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے عربی کفیل رکھ لی اپنے لیے, وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی یا وزیر ہوتے ہوئے بھی. آپ بہت صحیح بات کر رہے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کلاس صاحب کہ وہاں پہ فار ایگزامپل آپ 1 ملین, آئی ایم ٹولڈ کہ 1 ملین درہم دیں آپ, تو آپ کو وہ جو ہے نا انویسٹرز ویزا دے دیتے ہیں. سعودی عربیہ میں شاید وہ 3 ملین ریال ہے. انویسٹرز وہ نہیں لیتے. میں نے کسی سے پوچھا کہ وہ یہ لیبر والا کیوں لیتے ہیں کاما, کہ 15 میرا 1.5 کروڑ روپے شاید بنتا ہے. وہ کہا جی نہیں, اس سے ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے پھر رقم کے, جی وہاں پہ اثاثے دکھانے پڑتے ہیں, وہ یہاں بھی دکھانے پڑتے ہیں. وہ آپ کا امیجنیشن کچھ بتائے تو اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. بیچارے ہمارے جو پاکستانی سعودی عربیہ میں لیبر ورکر ہیں, دبئی میں ہیں, گلف سٹیٹ میں, ان کے ساتھ سولیڈیریٹی بھی ہو سکتی ہے. سولیڈیریٹی ہے. سولیڈیریٹی کی وجہ سے اتنے بڑے عہدوں پہ یہ جو ذلت برداشت کرنی پڑتی, ذلت سن لیں. اگر آپ فار ایگزامپل وہاں پہ ہیں تو 6 مہینے کے اندر ایک دفعہ وہاں جانا بڑا ضروری ہے. یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں کام کی. اس کے بعد اگر پاکستان میں رینیو کروانا ہے, FIA کی انشورنس چاہیے. وہ مجھے نہیں پتا FIA والے دیں گے نہیں, آپ بات کیجئے گا کیا کیا وہ ہیں. پر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی پیسے اگر لیتے ہیں تب ایشو ہے, نہیں لیتے تب ایشو ہے کہ یہاں پہ یہ نہیں شو کیا گیا. سب سے امپورٹنٹ بات جو کہا صاحب, اس کے بعد میں آپ کو مائک دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ ملک کے وزیر دفاع بھی ہیں. تینوں سروسز کے چیفز کے ٹیکنیکلی آن پیپر یہ باس ہیں, اور نوکری وہاں دبئی کر رہے ہیں. تو نوکری یہ والی کر رہے ہیں. تو وہ بات یہ ہے کہ وہ سمبولیکلی اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ ساری سروسز چیز کے باس ہوں, اور آپ ایک الیکٹریکل کمپنی کے اندر جو ہے پینیما کا اس کا ہیڈ ہے, وہاں پہ جا کے آپ لگے ہوئے ہیں. وہ ایک بڑی وہ اس لیے مزید شرمناک بات ہو جاتی ہے. اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے, جو پاکستانیوں کو, جو عربی ہیں پورے مڈل ایسٹ کے, وہ ہمیں مسکین کیوں کہتے ہیں. اب سمجھ آ گیا سر, آ رہی ہے. اگر ان کو یہ پتا ہو کہ اس ملک کا وزیر اعظم بھی ہمارے ہاں آ کے نوکری کرتا ہے, وزیر دفاع کرتا ہے, وزیر پلاننگ کرتا ہے, جو سپیک پہ اربوں ڈالر کی ہمیں وہ کہانیاں رام لیلا ہم سنتے رہتے ہیں, نوٹنکی جو ہم ڈیلی چلتی رہتی ہے. جب آپ کا وزیر اعظم عربی شیخ کے کفیل کا ملازم ہوگا تو اس کے بعد وہ مسکین ہی کہیں گے نا. وہ شکر کریں 2-4 چھتر نہیں مارتے ہمیں. ان کا رویہ ہمارے ساتھ کیوں خراب ہے, اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. ہمیں وہ لالچی سمجھتے ہیں, ہمیں وہ بہت ساری چیزوں کا جھوٹا سمجھتے ہیں, ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کریکٹر کوئی نہیں ہے. اگر وزیر اعظم, وزیر دفاع اور باقی, اور ابھی باقی کا نکلنا باقی ہے. اب یہ لائن لگ پڑی ہے. ابھی کسی نے سندھ کی طرف توجہ نہیں دی. سندھ میں سے بلوچستان میں سے نکلیں گے ابھی بڑے بڑے نام آئیں گے جنہوں نے اسی طرح کے کام کیے ہوئے وغیرہ کی آگے ہوئے ہیں, اور پرانے ہیں نا. ابھی نئی سیریز نکلے گی. ویسے JATA اس میں بھی بنا دیں اگر سپریم کورٹ. کاما گیٹ کھولنا پڑے گا. کاما گیٹ آپ کے پناما گیٹ سے بڑی چیز ہے کہ آپ یہاں سربراہ ہیں ہمارے, آپ ہماری مطلب ہے ہمارے سر ہمارے اس کا نام دبئی گیٹ رکھا تھا. وہ جو اتنے زیادہ اپارٹمنٹس تھے, اب سمجھ آ رہی ہے اپارٹمنٹس کی, یہ کاما گیٹ ہے, یا کاما گیٹ ہے. کامے وہ اپارٹمنٹس نکلیں گے ابھی, بڑا کچھ اس میں ہم لے کے آئیں گے. سو جو عربی ہمیں سمجھتے ہیں, ہم سے وہ چڑھتے ہیں اور ہماری عزت نہیں کرتے, یہ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے. آج بڑا ایک انٹرسٹنگ کام ہو, مجھے لگتا ہے کہ چودھری نثار علی خان کی بد دعا لگ گئی ہے ویسے خواجہ آصف کو اور ان کو احسن اقبال صاحب کو, دونوں وزیر اعظم کے طور پر اپنے آپ کو پروپاگیٹ کروا رہے تھے. تو اس میں بڑا انٹرسٹنگ آج جو ہوا ہے, میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے, ان کے ساتھ احسن اقبال صاحب کے ساتھ اس پہ ٹویٹر پہ. تو میں نے ان کو کچھ 4-5 سوالات ڈالے, انہوں نے کسی کا جواب نہیں دیا. ایک کا انہوں نے مجھے سمپل سا جواب دیا کہ جی کہ آپ ذرا وہاں کفیل سے چیک کر لیں, کہ کوئی مطلب ان ویک قسم کا تھا, مجھے سمجھ نہیں آیا کوئی سعودی عربیہ کے حوالے سے. تو ان کا تھا جی وکیل نہ کفیل جو ہے سعودی عربیہ میں چیک کر لیں کہ وہ کس طرح ڈیل کرتے, سم تھنگ لائک دیٹ, بٹ دیٹ واز ویک. میں نے کیا 4-5 سوال اٹھائے تھے, وہ بڑے اہم ہیں. ایک تو میں نے یہ کہا تھا, میں کہ احسن اقبال صاحب جب کنفرم کیا آپ کے ٹویٹ کے جواب میں, میرا خیال ہے رات جب آپ لگے ہوئے تھے, تو اس کے بعد میں اگلے دن جب میں صبح اٹھا تو میں نے وہاں سے سنبھال لیا جہاں سے آپ رات چھوڑ کے گئے تھے. اس میں بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے. میں نے اچھا کیا وہ دیکھ, آپ نے غور کر لی وہ رات کے کس پیر میں تھی. خیر, تو اس پہ میں نے ان سے 3-4 سوالات ڈالے. پہلی بات تو یہ, انڈر دا لا, پاکستانی لا 1979, یہ آپ کا یہاں پروٹیکٹر آف یہ امیگرینٹس 1979, اس کے تحت اگر آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے یا جس کو اقامہ کہتے ہیں, اگر آپ کا لگ کے آ گیا ہے,
آپ کو اس سے جا کے یہ پروٹیکٹر آف امیگرینٹ سے اسٹیمپ کرانا پڑتا ہے ایک دفعہ 2 سال کے لیے 3 سال وٹ ایور، اور اس کی فیس دینی پڑتی ہے، ٹیکسز دینے پڑتے ہیں۔ اس کے بغیر آپ کو ایف آئی اے وہاں سے ایئرپورٹ سے آپ کو یہ جہاز پہ نہیں بیٹھنے دیتی، امیگریشن آپ کی نہیں ہوتی۔ یا پاکستانی لا بتا رہا ہوں، سوال اب اور اس میں 2-4 پیدا ہوتے ہیں سر۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا احسن اقبال صاحب نے یہ یہاں سے پروٹیکٹر آف امیگرینٹ سے مہر لگوائی تھی؟ 11-12 ہزار روپے جو فیس بنتی تھی وہ پے کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اس کے بعد ان کو جانے دیا ہوگا؟ اب اس کا بھی ریکارڈ میرا خیال تھوڑا سا ہمیں چاہیے۔ کیا اس کے بعد یہ خواجہ آصف صاحب بھی اسی پروٹوکول میں سے گزرے ہیں؟ انہوں نے بھی اس سے امیگریشن والوں سے وہ جو ہے یا پروٹیکٹر آف امیگرینٹ سے اس سے مہر لگوائی نہیں لگوائی؟ اور اگلی چیز جو ان سے تھی، میرا خیال احسن اقبال صاحب نے بڑا آج ان کا جو جواب تھا، انہوں نے فرمایا کہ جناب کہ میں نے وہاں سے 2004-06 تک میں کرتا تھا، اس وقت میرا خیال ایم این اے بھی تھے، if I am not wrong 2004-06 کے اسمبلی میں تھے یہ، اگر مجھے غلط نہیں لگ رہا، میں وہ دوبارہ بھی ہماری ٹیم چیک کر کے بریک میں بتائے گی، چلے نہیں بھی تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اب ان کا اقامہ جو ہے کس پہ لگا ہوا ہے؟ یہ کل بھی آپ نے پوائنٹ ریز کیا تھا، بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بلو پاسپورٹ اگر ہو تو ہفتہ 10 دن لگ جاتے ہیں اس کو ویزا لگنے پہ بھی۔ جی تو یہ دو پاسپورٹ نے کل ریز کیا تھا۔ اپنے اقامے کس پہ لیے ہوئے آج کل کے ان کے جو ویلڈ ہیں ابھی، کیونکہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا اقامہ ویلڈ ہے ابھی بھی، اور فرماتے ہیں میں تنخواہ بھی نہیں لے رہا تھا، میں جسٹ اس کو ٹریولنگ کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اقامہ کی ایک پرسکرائب قسم کی اس کے ایس او پیز ہیں، آپ کو تنخواہ ملے گی، آپ وہاں ورکنگ آورز کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں کام بھی نہیں کرتے، آپ تنخواہ بھی نہیں لیتے، لیکن آپ نے اقامہ لیا ہوا ہے اور آپ کو کوئی کہتا بھی نہیں ہے وہاں پہ کچھ کہ آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں؟ سو ایک تو میرا خیال ہے اس کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ سعودیز لا جو ہیں یا جیسے دبئی کا کہتے ہیں ہر مہینے آپ کو چیک ملنا ضروری ہے انڈر دا لا، نہیں تو امپلائر کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی۔ ایک چیز اس پہ، اور تیسری چیز جو ہے جو ہمیں بتائی جائے کہ کیا یہ جو وزیر ہے ہمارے، ان سب کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہوگا؟ یہ ٹریول جتنے بھی کرتے ہیں مل جاتا ہے ایک ایز اے وزیر کے طور پر۔ ہمیں ذرا یہ اس کو کلیریفائی کریں، ہماری کنفیوژن دور کریں کہ اقامہ انہوں نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ پہ لیا ہوا ہے یا گرین پہ لیا ہوا ہے؟ اب اس میں بلو پہ لگ نہیں سکتا نا سر، سنیں نا، اگر انہوں نے اس پہ لیا ہوا ہے، گرین پہ لیا ہوا ہے اور ڈپلومیٹک بھی ہے، تو انڈر دا لا یہ 2 پاسپورٹ تو رکھ نہیں سکتے۔ مجھے یاد ہے اختر بلند رانا صاحب کے خلاف اس وقت چودھری نثار علی خان صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں سنبھالے نہیں جاتے تھے، آڈیٹر جنرل تھے، کہ ان کے پاس یہ 2 پاسپورٹ ہیں۔ تو پوچھیں نا خواجہ آصف سے۔ اب ذرا خواجہ آصف سے پوچھیں کہ خواجہ آصف صاحب آپ کے پاس کتنے پاسپورٹ ہیں؟ چودھری نثار علی خان میں جرات ہے؟ احسن اقبال صاحب سے پوچھیں، چلیں ان کو چھوڑیں، ایف آئی اے سے ذرا پوچھیں جب انہوں نے ٹریول کیا تھا ان کے سٹیمپ ہوئی تھی امیگریشن کے، پروٹیکٹر آف امیگریشن کے سٹیمپس لگی ہوئی تھی کہ نہیں لگی ہوئی تھی؟ آپ ان کو داد دیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سعودیز لاز کچھ نہیں کہتے۔ یہ بڑا ایک اور میں آپ کو ساتھ ایک اٹیچ کر دوں، یہ بھی کہہ رہے ہیں اپنے، اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب ہم بھول رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی ورک پرمٹ لے کے وہاں کام کر رہے تھے، یہ مطلب چوتھے ہیں یہ اب وزیر اعظم کے بعد 3 منسٹر ہو گئے اللہ کے فضل سے، چودھری نثار کے علاوہ سینئر موسٹ یہی لوگ یہ سینئر ہیں۔ کہ سعودی عربیہ اگر احسن اقبال صاحب کی بات صحیح مان لیجئے کہ میرے تو اقامہ بھی ہے، لیکن وہ جو ان کے رول ریگولیشن ہے کوئی اتنا سخت نہیں ہے، میں تنخواہ نہیں لیتا، کام نہیں کرتا، لیکن میں ٹریولنگ کے لیے رکھا ہوا ہے، کیا یہ فیسلٹی سعودی عربیہ جو ہے یہ عام پاکستانیوں کو دیتے ہیں؟ جب یہ ایڈوائزر لگے ہوئے تھے وہاں پہ سعودیز کے، اس وقت میں ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کتنے ہزاروں لاکھوں ان کو مائنر ان کو ویلیشنز پہ سعودی عربیہ نے، گلف نے اور دیگر ہمارے مسلم بھائی جو ہے نا، مسلم امہ جو ہم لے کے پھرتے ہیں، وہ بتائیں کہ کتنے ہزار لاکھوں پاکستانیوں کو سعودیز نے، دبئی نے اور دیگر نے اٹھا کے واپس پھینکا ہے ان کو مائنر ویلیشن کی۔ سوال اس میں بتاؤں گا کہ ان بڑے لوگوں کی مائنر ویلیشن کو تو سعودی عربیہ اور دیگر جو ہیں اکاموڈیٹ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ عام پاکستانی ورکر کو اٹھا کے جیل میں ڈالتے ہیں اور اگلے دن جہاز پہ بٹھا کے چھتر بھی مارتے ہیں، ذلیل بھی کرتے ہیں۔ ذرا واپس ہیں بریک کے بعد، چلیے اب چھوڑی ہم بریک پہ چلتے ہیں، جب چھوٹی سی بریک سے بعد ہم واپس آئیں گے تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ جن ممالک میں پاکستانی حکمران نوکریاں کرتے رہے ہیں پچھلے 5 سالوں میں وہیں سے انہی ممالک سے کتنے پاکستانیوں کو، کتنے ہزار پاکستانیوں کو ملک بدر کیا گیا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ کلاسر صاحب آپ وہ لسٹ ہمارے ساتھ پلیز شیئر کیجئے جو پچھلے 5 میں اس سے پہلے لسٹ پہ ہوں کہ سعودی عربیہ نے کتنے پاکستانیوں کو نکالا۔ جب یہ مارکیٹنگ اسپیشلسٹ تھے وہاں پہ کام کر رہے تھے احسن اقبال صاحب، کوئی وہاں پہ ان کا ایڈوائزر کے طور پر کام کر رہے تھے، دبئی سے کتنے لوگوں کو، ہزاروں لاکھوں کو نکالا کہ اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ تھے۔ آج بڑا انہوں نے جو جواب دیا نا، بڑا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جب آپ پکڑے جائے نا کسی کو ریڈ ہینڈڈ، تو بیسٹ آپ کے پاس جو ہوتے ہیں جواز، آپ ذرا مذہبی تھوڑا سا وہ آپ اس کا سہارا لے لیتے ہیں۔ آج مطلب احسن اقبال صاحب سے سوال و جواب یہ ہو رہے تھے کہ سر آپ وہاں پہ لگے ہوئے تھے، مارکیٹنگ اسپیشلسٹ وہاں پہ سعودی عربیہ میں لگے ہوئے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں وہ، تو انہوں نے اس کا جواب دے دیا کہ مجھے تو وہاں پہ یہ مدینہ میں یہ گارڈ لگنے پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب یہ مدینہ میں گارڈ بھی لگ سکتا ہوں۔ فواد چودھری نے اصل میں کہہ دیا تھا کہ جناب یہ گارڈ لگے ہوئے ہیں، تو اپنی طرف سے کلیریفائی کرتے ہوئے اس کا بہانہ لیا، مذہب کا استعمال کیا۔ فیئر انف، آپ ضرور لگے، ہم سب کی جانیں بھی قربان ہیں ان پہ،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، سب کیے ہیں، یہ مسلمان ہمارا بلیف ہے. لیکن جب آپ کہیں پکڑے جائیں نا تو پھر اس وقت نا یہ اس طرح کے جذبات سے لوگوں کو کھیلنے کی کوشش نہ کریں. پھر ایک کام کریں، پوری قوم خوش ہوگی، اپنا اسٹیٹس نا مارکیٹنگ اسپیشلسٹ سے نا گارڈ کروا کے وہیں پہ پوسٹنگ کر کے وہیں پہ جاب بھی کریں اور وہیں پہ چھوڑیں یہ کام دنیا داری کے، چلے جائیں وہیں. نہیں، میں اگلی بات کہہ رہا ہوں کہ مارکیٹنگ اسپیشلسٹ کا عہدہ ہٹوائیں اور پھر جا کے ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے وہاں پہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہوتا ہے نا مارکیٹنگ اسپیشلسٹ والا، وہ وہیں پہ کیا کریں. ان پہ جو ہماری ہولی پلیسز ہیں اور ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں اور ہم آپ کے لیے دعا کیا کریں. کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. محض لکھ دینے سے نہیں ہوتا کہ اگر مجھے لگنا پڑ گیا کچھ عرصے کے لیے وہاں پہ لگ بھی جائیں اور اپنا جو عہدہ مارکیٹنگ اسپیشلسٹ کا نا اس کو ہٹانے کا نہیں. اس کو عام مسلمانوں کے جذبات کے لیے استعمال نہ کریں. ہم سب کی جانیں قربان ہیں ان پہ، نیک ہستیوں پہ، لیکن اس طریقے کا جہاں پہ اپنی وضاحت دینے کی بجائے آپ پھر اس کا ٹرن کر دیتے ہیں، مذہبی کلر دے کے، تاکہ آپ کو عام آدمی کہے گا دیکھا کتنی ان کی. ویسے اگر دیکھا جائے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے تو یہ بھی چیٹنگ ہے، یہ بھی آپ ان کے لاز کو بھی چیٹ کر رہے ہیں، اس ملک کو بھی چیٹ کر رہے ہیں، ہمیں بھی چیٹنگ کر رہے ہیں. اور پتہ نہیں ٹیکس انہوں نے کتنے دیے تھے؟ ایک دفعہ ان کا آیا تھا احسن اقبال صاحب کے ٹیکس ریکارڈ آپ سن کے سر 13,000 روپے رپورٹ ہوئے تھے 13-14 میں میرا خیال ہے. اچھا بائی دا وے ان کے بھی میں نے گوشوارے چیک کیے ہیں. احسن اقبال صاحب کا کوئی انہوں نے کسی قسم کا باہر سے کوئی سیلری یا کسی قسم کی ریمیٹنسز وغیرہ 2016 میں بالکل نہیں ڈالے ہوئے، خالی خانہ ہے. آگے سونے سعودی عربیہ میں دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں یہ پرائم منسٹرشپ کے، ذرا دیکھتے ہیں کہ دوسرا بھی فارغ ہو گیا ہے. کیا سٹاف ہمارے ملک کے لیے تیار ہو رہے ہیں جنہوں نے اس ملک پہ رول کرنا ہے. وہ خود پریفر کرتے ہیں جہاں باہر کے ملکوں میں جا کے کوئی مارکیٹنگ اسپیشلسٹ لگ جائے، کوئی مارکیٹنگ مینیجر لگ جائے، کوئی وہاں پہ مینجمنٹ کنسلٹنٹ لگ جائے، اپنا ملک نیچے چلا جائے، خیر ہے. باقی وہ سعودی عربیہ اور دبئی کو جا کے اوپر لے جا رہے ہیں. یہ اب آپ ذرا اگر سکرین پہ ہمارے پروڈیوسر صاحب دکھائیں کہ 2012 سے 2016 تک 1,90,000 پاکستانیوں کو سعودی عربیہ سے انہوں نے ڈپورٹ کیا ہے، سعودی عرب سے نکالا گیا ہے سر. صرف 4 سالوں میں 1,90,000 یہ پاکستانی وہاں سے انہوں نے نکالے ہیں. اور پھر یہ نیچے جو ہے ہم نے اس کا بریک اپ اس کا دیا ہوا ہے کہ کس کس سال میں کتنے نکالے گئے ہیں. اور ان کی کسی کی مائنر ہوں گی، کسی کی میجر پینلٹیز ہوں گی، مان لیتے ہیں سزائیں بھی ہوں گی. ان کے لیے کوئی مائنر ایویلیشنز کرتے رہیں، ان کو اکاموڈیٹ وہاں پہ آ کے کرتے رہیں گے. ایک چیز یہ تو سعودی عربیہ کی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے. ویسے ہم ان کے بھائی بھی ہیں، ان کو کسی وقت ہماری فوج چاہیے، کسی وقت ہمارے کوئی ویپن چاہیے، جو چیزیں چاہیے، ہماری جان بھی حاضر ہے سعودی عربیہ کے لیے. لیکن جب ہمیں کوئی ضرورت پڑ جائے، ہمارا 1,90,000 انہوں نے اٹھا کے 4 سالوں میں اٹھا کے واپس پھینکے کہ اپنا یہ جو مال متایا ہے نا پاکستان واپس لے جائیں. ہمارا اس سے کتنی ریمیٹنسز کم ہوئی ہیں، اس سے کتنا ہماری بروزگاری پھیلی ہے. سعودی عربیہ کو اس سے کوئی فکر نہیں ہے. لیکن احسن اقبال صاحب کے لیے انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے جہاں پہ مارکیٹنگ اسپیشلسٹ وہ لگے رہیں، وہ تنخواہ نہ لیں، وہ وہاں پہ کام نہ کریں، 6 مہینے میں 1 دن چلے جائیں. اس پہ سعودی عربیہ ان کو ڈپورٹ نہیں کرتا، نہ ان کا کنٹریکٹ امپلائمنٹ ختم کرتا ہے کہ آپ ویلیشن کر رہے ہیں، نہ ان کو ڈپورٹ کرتا ہے. لیکن 1,90,000 چلڈرن آف لیسر گارڈ جو ہے نا ان کو انہوں نے ٹھڈے مار کے جیلوں میں رکھ کے چھتر مار کے جہاز پہ بٹھا کے کہا کہ تم جو ہے نا یہاں سے نکل جاؤ. ایک چیز اب دبئی کا سن لیں جہاں پہ ہمارے ہز ایکسیلنسی یا اپنے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں شیخ صاحب کے ان کے وہ تھے، ان کے مشیر تھے. ان کے دور میں دیکھیں 2012 سے 2016 میں 38,500 پاکستانی کو UAE سے نکالا گیا ہے. 38,500 یہ وہاں سے نکلے ہیں سر. میں کسی قسمت خان نے آج اس پہ اچھا خاصا کام کیا ہے، فردر بھی کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو سارے گلف سٹیٹ کا لے کے آئیں گے، باقی بھول جائیں. ایک اور سٹوری کس دن کریں گے. 3-4 لاکھ زیادہ پاکستانیوں کو گلف سٹیٹ سے مختلف سے مائنر یا میجر وٹ ایور کرائمز پہ یا ان کی ویلیشنز پہ نکالا گیا ہے. یہ کنسلٹنٹ ہمارے اسی وقت اپنے 1 ارب روپیہ اسحاق ڈار صاحب لے رہے تھے 3 سالوں کا، نام غلط کر کے، مطلب پیڈ پہ نام غلط شیخ کے ڈال کے 1 ارب روپے لے لی. لیکن اپنے جو پاکستانی تھے جن کے لیے کہتے ہیں ہم سرو کر رہے ہیں، وہ وہاں سے آپ کے 2.5-3 لاکھ انہوں نے وہاں سے نکال دیا. بس میں کس دن ڈسکس کریں گے. تھوڑی سی ان کی بیچاروں کی غربت دیکھ کے میرا دل کہا کہ صبح پیسے تھوڑے سے بجوا دوں. نہیں میں احسن اقبال صاحب کا وراثت کے علاوہ انہوں نے ٹوٹل انویسٹمنٹ جو کلاس صاحب دکھائی بھی نا 10,000 روپے ہے. 10,000 روپے تو میرا کوک بیچارے کی بھی منیمم تو سیلری ہے. 10,000 روپے ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے اور ٹوٹل جو فرنیچر وہ لگا کے نا انویسٹمنٹ شو کی ہوئی ہے. ٹوٹل جو ہے نا 10,000 روپے ہے. روپے ہے یا کوئی روپیز میں نے خاص طور پہ وہ بھی اپروکسیمیٹلی بار بار چیک کیا. اور انہیریٹنس اینڈ فیملی گفٹس ملا جلا کے جو ہے نا جولری وہ 4 لاکھ کی ہے 4 لاکھ کی ہے صرف. اور فرنیچر فٹنگز ان کی بیچاروں کی نا ٹوٹل 5 لاکھ رہے، جس میں سے جو ہے نا ایسٹ ٹرانسفر ٹو اینی پرسن جو دیے ٹوٹل 4-5 لاکھ کے نا ٹوٹل ان کے
असासे हैं। सही है। और बस मैं आपके पुराने दोस्त रहे हैं वैसे, आजकल माशाल्लाह आपकी तनख्वाह अच्छी है, एक गाड़ी गिफ्ट ही कर दें मेरा दिल कर रहा है कि मैं महीने का ना थोड़ा सा चेक भिजवा दिया करूं। नहीं करेंगे, आपके पुराने दोस्त रहे हैं, पुराने ताल्लुकात है मेरे स्कूल के हैं, तो इस वजह से। ठीक है, तहाइफ के ऊपर क्लास आप आते हैं। तहाइफ पे तो हमने देखा है कौम किसी के पीछे जाए ना जाए, प्राइम मिनिस्टर इशराक डार साहब के पीछे चलती रही, नक्शे कदम पे गई है और वो किया आज सुने बड़ी अच्छी स्टोरी आज की है। मुबारक ज़ेब जो है हमारे डान के दोस्त मुबारक ज़ेब ने अच्छी बड़ी आज स्टोरी की है। जैसे ये शाहबाज राना है वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के, वो भी बड़ी अच्छी स्टोरीज लाते हैं। आज मुबारक ज़ेब की बड़ी एक अहम स्टोरी है, जो बात जो मैं कहता था अपने शोज में कि हजूर इस मुल्क का वजीर खजाना रास्ता दिखा रहा है इस मुल्क के बिजनेसमैनों को कि जनाब आप आएँ और लूट मार करें और अरबों रुपए की करें। वो क्या बहाना था कि आप अपने बच्चों को ना यहाँ पे उनको तोहफे दिखाने का कल्चर जो है ना, ये इसाक डार साहब ने शुरू किया। उसको पीक पे लेके गए थे जनाब अपने वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने 1 अरब बल्कि सवा अरब रुपए के इन्होंने तोहफे वहां से ले लिए अपने बेटे से, बरखुरदार से, और फिर फैमिली में इधर उधर घूमते रहे। वो इसाक डार साहब ने 41 करोड़ रुपया कर्ज हसना का कल्चर इंट्रोड्यूस कराया। उनको देखी ये स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने अपने बेटे को 20-25 लाख रुपया, उनका नाम भी अली है वैसे, उन्होंने अली साहब को 20 लाख उनको दे दिया कर्ज हसना। आज जो स्टोरी मुबारक ज़ेब की है, वेरी शॉकिंग स्टोरी, कि तहैफ के नाम पर अरबों रुपए की टैक्स चोरी की जा रही है। आमिर साहब आपने लीगली तौर पर अलाउ किया हुआ है कि आप अपने बच्चों को या वट इनको गिफ्ट दे सकते हैं। अगर वजीर आज़म पाकिस्तान को उनका बेटा उनको 1 अरब रुपए का उनको तोहफा दे सकता है कैश, तो उन बिजनेसमैन ने को ये तो यहाँ तो अंधी मच गई है सर। 102 बिलियन रुपीस के टैक्सेस सर, 3000 के करीब, बल्कि 2785 पाकिस्तानी हैं जिन्होंने शो किया है अपने टैक्स रिटर्न्स में हमने 102 अरब मतलब $1 बिलियन उन्होंने शो किया है टैक्स से बचने के लिए, हमने बच्चों को गिफ्ट दिए हैं, गिफ्ट के तौर पे भेज दो। अब मुझे बताएं किस मुंह से एफबीआर वाले इन 2785 लोगों से पूछेंगे कि तुम लोगों ने यहाँ पे आके 102 अरब या $1 बिलियन के तुमने टैक्स से बचने के लिए तुमने कैसे इनको तहफ़ दिए? वो किस मुंह से पूछ सकते हैं आमिर साहब? और पर्टिकुलरली अगर 102 अरब है कि मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं ये गोश्तवारे भरता हूं, मुझे कुछ अंदाजा है, ये आपका मैक्सिमम स्लैब अगर 102 बिलियन का रखें, ये 35 से 40 बिलियन रुपीस का टैक्स बनता है कम से कम। मैं ज्यादा बता रहा हूं कि मुझे प्लीज करेक्ट कर दे कोई टैक्स एक्सपर्ट जो है। हाईएस्ट जो स्लैब में चला जाता है 102 बिलियन रुपीस कोई टैक्स नहीं है। जब एफबीआर इस वजीर आजम को कुछ नहीं पूछेगी, कोई नोटिस नहीं भेजा, इसाक डार को नहीं भेजा कि क्या किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर का यही हिसाब हो रहा है ना सुप्रीम कोर्ट में, 86 करोड़ रुपया 1.32 बिलियन रुपीस है शायद, जिसका वो गिफ्ट्स में प्राइम मिनिस्टर के बच्चों ने उनको दिए हुए। So, अब ये देख ले सिर्फ 8 अफराद ने 50 करोड़ से 1 अरब रुपए तक दौलत को तहफ का नाम देकर टैक्स बचाए। सारे फिगर्स अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखाएं ना स्क्रीन पे, कि आप अंदाजा करें नया कल्चर इस मुल्क में टैक्स चोरी का, जिसको लीगलाइज करप्शन, ये ऐसे कवानीन बंद करें। ये आपकी स्टेट गरीब होती जा रही है। 102 बिलियन जिस मुल्क में 5 से 8 करोड़, ये इनके अपने फिगर्स हैं, 5 से 8 करोड़ लोग आपकी गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, वहां पे ऐसे लाज होने नहीं चाहिए कि आप बैठ के 102 अरब रुपए आमिर साहब, $1 बिलियन जो है जिस पे टैक्स आना चाहिए था, आपने लीगली तौर पर अलाउ किया हुआ है। और उसके बेनिफिशियरीज कौन है? खुद लाभ बनाते हैं ये। अब हमें बताया जाएगा ये कानूनी तौर पर चीजें जायज है। 1992 का आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट बनाया, पूरा शरीफ खानदान को उसका फायदा हुआ। आपने गिफ्ट वाले आपने कवानीन बनाए हुए, आपको उसका फायदा हुआ कि वजीर आजम को 1 अरब आ गया और कोई पूछने वाला नहीं। इसाक डार साहब वहां कर्ज हसना का खेल खेल रहे हैं। तो ये जो आपने यहाँ पे करप्शन के नए नए तरीके लीगलाइज कर दिए, कल को हमारा मुंह बंद कराने के लिए हजूर इसको बंद करें। ये 102 अरब $1 बिलियन आमिर साहब उन्होंने गिफ्ट में लोग उन्हें शो करवा के उन्हें टैक्स नहीं दिया। टैक्स से बचे हैं वो लोग। एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और सेनेट की खजाना कमेटी में होने वाली कार्रवाई तो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन चेयरमैन नैब की जब बात होगी तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिल्ली चूहे का ये खेल कब तक जारी रहेगा। ब्रेक लेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदेद कहेंगे। क्लासे साहब, ये जो नैब ने अब काम शुरू किया हुआ है, पुराने जो केसेस हैं उनकी इंक्वायरीज को बंद कर दिया जाता है, नए को खोल दिया जाता है, ये क्या चक्कर है? इनके पीछे भी कोई कहानी होती है क्या? मैं इस पे बात करता हूं मैं, लेकिन वो इमरान खान वाला आज एक बड़ा एक अहम था जो मेरे ख्याल जस्ट में, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को जल्द अज जल्द फैसला पनामा का देना चाहिए। मेरा ख्याल इमरान खान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जितना लेट होता जाएगा इस मुल्क का बिल्कुल कारोबार रोक कर रह गया है। मुझे ज़मीर जाफरी साहब की वो एक उनकी नज़म याद आ रही है, जब पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हो रहा था सारी चीज़ें रोक गई थी।
تو انہوں نے پھر اس پہ ایک بڑی مشہور زمانہ انہوں نے جعفری صاحب نے نظم لکھی تھی, اس کا عنوان تھا بس ذرا یہ ورلڈ کپ ہو لے. کہ جو بھی کام تھا نا, کوئی بھی کسی کے پاس گیا, اس نے کہا ذرا یہ ورلڈ کپ ہو لے. تو میرا خیال ہے آج کل وہی پناما والا فیصلے پہ ساری چیزیں رکی ہوئی ہیں. ویسے وہ یہ ممکن ہے, میں جسٹ ایک ہنٹ بس درخواست کی جا سکتی ہے کہ جتنا جلدی پاسبل ہو کر سکیں, پر یہ ہے کہ ڈیٹیلڈ ججمنٹ کیونکہ لکھنی ہے تو وہ ججوں کو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جی جلدی میں آپ کچھ لکھیں, یہ نہیں درخواست کی جا سکتی. 30 دن تو لیگلی طور پر جائز ہیں. ویسے یہ ممکن ہے کہ یہ ایک آدھ ڈیسنٹ ہو جائے, باقی یہ سنا کہ فیصلہ جو ہے نا وہ نہیں بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایک آدھ شاید ڈیسنٹ آ جائے, باقی میرا خیال فیصلہ وہ جو ہے نا آبویس ہے. ایک ذرا میسج بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ یہ شہباز رانا صاحب ہیں, اینڈ ویری کریڈیبل جرنلسٹ, وی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہز ورک. انہوں نے یہ آ کے کریکشن کیا ہے کہ جناب اس سال میں احسن اقبال صاحب نے صرف 11,000 روپے ٹیکس دیا تھا. یعنی وہ 13 نہیں تھا, وہ 11 تھا. 11,000 روپے کی بات کر رہا ہوں, جو میں 13 کہہ رہا تھا. دوسرا ایک اس نے شہباز رانا نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے وہاں کا جناب کہ جو بندہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں شیخ کے امپلائی تھے دبئی میں, وہاں پہ جو شیخ کے رولر تھے, ملازم تھے نا, کیا وہ بندہ جو ہے وہ انہی شیخ صاحب سے جو انہوں نے پی ٹی سی ایل کا $800 ملین نہیں دیا ہمیں 2006-07 کے بعد, اس میں جرات ہے اسحاق ڈار صاحب جو ملازم ہیں یو ای کی شیخ کے کہ انہی سے $800 ملین واپس مانگ سکیں. یورو بانڈ انہوں نے دنیا کی تاریخ کا مہنگا ترین قرضہ لے لیا, لیکن اپنا انہوں نے یو ای سے اور پوری پراپرٹیز پی ٹی سی ایل کی ٹرانسفر کروا دی. ساری کیبنٹ ہی ان کے ملازم ہیں, اب تو پرائم منسٹر سے لے کے سارے وزیر ان کے ملازم نکل آ رہے ہیں, ملازم نوکر کی تو نخرا کی چلے. اچھا باقی یہ نیب کا سن لیں جی, نیب کے چیئرمین کو داد دیں. ویسے عامر صاحب کو مجھے فکرہ یاد آتا ہے, مطلب مشہور زمانہ جو ججز نے کہا تھا کہ آپ کو شرم آتی نہیں ہے, کیا الفاظ سے شرم آتی نہیں ہے, شرم محسوس نہیں کرتے. اللہ آپ کا بھلا کرے. ان پہ جو چیزیں آئی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. آج انہوں نے پھر یہاں پہ ای بی ایم کی ایک میٹنگ کی. ان کا طریقہ واردات ذرا ملاحظہ فرمائیں. یہ ان کی ای بی ایم, ان کے ایگزیکٹو, ان کے بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں 6 نئی انکوائریاں شروع ہوتی ہیں عامر صاحب, اور 6 پرانی کلوز ہوتی ہیں. یہ ذرا دیکھیں منی میکنگ کیسے ہو رہی ہے. وہ آخری دوبار ہے نا, اکتوبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں, اکتوبر سے پہلے سارے کام یہ کلیئر کر کے جا رہے ہیں. وہ سارے چوزن لوگ ہیں, وہ مرضی کی ساری وہ ہے, اس میں غیر ضروری آدمی نہیں آنے دیتے. مطلب یہ ڈرامہ چل رہا ہے. ہم آپ کو بہت ساری پریس ریلیز دکھائیں گے کہ ان کے پہلے پورشن ہوگا پریس ریلیز کا کہ جناب چیئرمین قمر زمان چودھری صاحب نے آج اتنے کیسز اوپن کرنے کی انویسٹیگیشن کی اجازت دے دی. بندہ کہتے ہیں آج کے بعد پاکستان میں کسی کو کرپشن کی ضرورت نہیں ہوگی. جو ہی آخر پہ جاتے ہیں, اچھا جو کلوز کیسز ہوتے ہیں وہ آخر پہ ڈالتے ہیں, سمجھدار ہے نا, وارداتی ہے نا بنیادی طور پر سارے ہماری سرکاری بیوروکریسی جو ہے, جو کیسز کلوز کرنی ہو تو نیچے جا کے پریس ریلیز میں ٹھوکیں گے. آج بھی وہاں پہ 5-6 کیسز جناب انہوں نے بیٹھ کے ملیا میٹ. آپ لوگوں کو, ان کو نیب کے افسران کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ہر ہفتے نئے کیس کھولتے ہیں, اگلے ہفتے کلوز کر کے پھر نئے کیس. مطلب آپ لوگ پیسے بنانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مال بنانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پہنچا دوں کہ آسما ارباب عالمگیر کی وہاں سے انکوائری لگ کے آ گئی تھی, وہ ریفرنس نہیں بنایا. انہوں نے کہا جی بالکل یہ فٹ کیس ہے پر ریفرنس آ گئے ہوئے ہیں, وہ نہیں بنایا. دوسرا انہوں نے آج جو امپورٹنٹ بات تھی, انہوں نے کہا جی ہم نے کہا ہے کہ ذرا ایکسپیڈائٹ کریں نواز شریف کے کیسوں کو, 18 سال ہو گئے ہیں, ایکسپیڈائٹ کریں. اور تیسرا بھی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ وہ خودابیہ کھولنا ہے یا نہیں کھولنا, انتظار کر رہے ہیں ڈسکوالیفیکیشن کے فیصلے کا کہ پھر آئے گا تو پھر دیکھیں گے. اچھا یہ جن لوگوں نے ان کو لگایا تھا, بڑی مزے کی بات ہے, میں پچھلے دنوں انٹرویو دیکھ رہا, علینا شگری ہیں, یہ کو اگین اینکر ہیں نوائے وقت, اس میں ٹی وی میں بڑا اچھا شو کرتی ہیں اپنا. تو علینا شگری نے جو ان سے سوال و جواب پوچھے, اور لگانے والے کون تھے, ان کو خورشید شاہ صاحب تھے. تو علینا نے جب ان سے سوال پوچھا کہ جی کس طرح کے بندے کو آپ نے لگایا ہے, ذرا پوری قوم کو سنایا. خورشید شاہ صاحب اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے مل کے لگایا تھا, ذرا جواب تو سنایا. خورشید شاہ صاحب نے علینا شگری کو کیا جواب دیا, سر مجھے نیب کے چیئرمین کے حوالے سے ریزرویشنز کو سامنے آئی تھی عدالت کی, اور بار بار کہا جا رہا تھا کہ بھئی یہ ایک تو کیسز کیوں نہیں کھولے گئے, جس پہ معذرت کا اظہار بھی کیا گیا. نیب کی چیئرمین کی جو تقرری تھی, اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا, وہ تو آپ کے اور وزیر اعظم کے ساتھ مل کے ایک ڈیسیشن لیا گیا. تو سر کیا کوالٹیز دیکھی گئی تھی چودھری قمر زمان صاحب کے؟ ہم جس کو بھی اٹھائیں گے نا تو پھر آپ یہ پوچھیں گے کیا کوالٹی دیکھی. سر تو کچھ نہ کچھ تو دیکھ کے ہی ان کو لگایا ہوگا. پاسٹ جو ریکارڈ دیکھا کہ اس میں اس کی AACR, اس کا ریکارڈ, اس کا پاسٹ ٹھیک تھا, سر دیکھ کے دیا آپ نے. پاسٹ ریکارڈ قمر زمان صاحب کا بالکل صحیح ہے. سر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چونکہ آپ سربراہ بھی ہیں, کوئی کیس نہیں ہے قمر زمان صاحب کے متعلق؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو رول ہے نا, وہ یہ رول نہیں ہے کہ انویسٹیگیٹ کرے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا رول ہے کہ آڈٹ پیراز بنتی ہیں, اس میں جو اس کا باتیں ہیں, بہت سے رولز کی وائلیشن ہوتی ہے, بڑے کانٹریکٹ دیے جاتے ہیں, پیسے استعمال نہیں ہوتے یا پیسے کھائے جاتے ہیں,
یا انویسٹ ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں لوگ، وہ ہمارے پاس آتے ہیں، تو سر ان کی پھر ریکوری کرتے ہیں۔ پی ایس سی کو اگر کوئی رول پارلیمنٹ ایک ایکسٹرا رول دے دے، جو ہم نے کہا بھی ہے کہ بھائی پی ایس سی کا جو وہ اسٹرکچر ہے وہ چینج کیا جائے، اگر دیتے ہیں تو پھر یہ کافی چیزیں حل ہو سکتی ہیں۔ سر تو پی ایس تو چیئرمین نیب کا پاس دیکھ کے رکھا گیا اگر عامر پاسٹ متین بتا صاحب دیں ذرا، پاس تو آپ بتائیں گے، میں پریزنٹ بتاتا دیکھ کے رکھا ہوں۔ گیا اگر عامر متین صاحب میری ضمانت کسی 2-4 جگہوں سے کروا دیں تو میں وجہ بتانے کو تیار ہوں۔ یہ تو خورشید شاہ صاحب جو ہے نا، ان کی اچھی چیز یہ ہے، صحیح، ان میں بڑی تنقید کرتے ہیں، بڑی بیشنگ کرتے ہیں، لیکن یہ برداشت بھی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود، ہماری تمام تر تنقید کے باوجود، یہ وہاں کی اس کی سکر کے مشہور زمانہ کھجور بھی ہمیں بھجواتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں کہنے پہ مجبور ہوں، آئی ہوپ کہ اگلی دفعہ بھی بھجوائیں گے، جو میں ابھی کہنے والا ہوں کہ خورشید شاہ صاحب پہ بھی نیب کے کیسز تھے اور قمر زمان چودھری صاحب نے ہی سیٹل کیے۔ سو علینا جو ان سے سوال پوچھا، کہ علینا کو اگر تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ کا پتہ ہوتا وہ پوچھ لیتے ہیں، اور جو ان کے وکیل تھے نا، ان کا نام میں لینے کی جرت نہیں کر سکتا، وہ عامر صاحب کے دوست ہیں، آپ لے لیجیے۔ لہٰذا ان کا بنتا ہے، جو خورشید شاہ صاحب نے کہا نا کہ قمر زمان چودھری صاحب جو ہے بڑے اچھے آدمی ہیں، نیک انسان ہیں اور بڑا غریبوں پہ رحم کرتے ہیں، ان کے کیسز کلوز کر دیتے ہیں، تو قمر زمان چودھری صاحب نے خورشید شاہ صاحب کا کیس کلوز کیا ہوا ہے، لہٰذا ایسے بندے کا تو پاس تو بالکل کلین ہونا چاہیے۔ لیکن میں ہائی سے ڈال دیں، یہ شاہ صاحب جو ہے نا، یہ مجھے اگلی دفعہ بھی اس کی سکھر کے کھجور بھیجیں گے، میں یہ پہلے کہہ رہا ہوں۔ نیب سے اگر اتنے زیادہ یہ خوش ہیں تو سندھ کے اندر نیب جو ہے نا وہاں کیوں بند کر رہے ہیں؟ پہلی بات ہے جسٹ بیکاز کہ ریاض، ملک ریاض کی وہ ایک انہوں نے غلطی سے ایک پروجیکٹ کھول لیا تو وہ وہاں پہ وہ اس پہ سٹوری لادا کس دن کریں گے، مگر فی الحال جو ہے وضعی آ جاتی ہے کہ یہ کہہ رہے تھے ان کا پاسٹ دیکھا تھا، پاسٹ میں صرف 2-4 غلطیاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ این آئی سی ایل کا ان کے اوپر وہ سکینڈل تھا، وہ آپ نے بریک کیا ہوا تھا، اس کے اندر بے تاجہ تفتیش تھی، الزامات بڑے چھوٹے چھوٹے تھے، 1-2 پیٹرول پمپ تھے، ایک آدھی ہیروئن کی سمگلنگ کا ایک کیس تھا جو کہ کتابوں میں لکھا چودھری ہوا ہے۔ صاحب نے جو عرشد شریف کے شو میں چیئرمین نیب کی تعریفیں کی تھیں، انہوں نے کہا اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں، ایسی دولت نکلے گی۔ یہ افتخار چودھری صاحب سابق چیف جسٹس کہہ رہے ہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے۔ انہوں نے کہا جناب ان کی ذرا دولت تو گننا شروع کریں، اتنی یہاں ڈلٹی منی نکلے گی، ان کے الفاظ ہیں۔ ایک جو سکینڈل سامنے آیا تھا، جو ابھی یہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے کہ مشہور جو ہیں وہاں پہ بیٹھ کے جیل ایفیڈیوٹ بھر رہے تھے، میں بےروزگار ہوں، غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے فوج سے وہ دی جائے، وہ پینشن دی، جو کیس ابھی ایک کرنل صاحب نے چلایا ہوا ہے، تو وہ تو ریکارڈ تو ٹھیک ہے، ریکارڈ کی وجہ ایک ہی تھی کہ شاہ صاحب کا کیس انہوں نے سیٹل کیا، بہت بڑا شاہ صاحب نے صحیح بندہ چنا تھا۔ ماضی ہے اور یہ جو موجودہ دور ہے، اکتوبر میں ریٹائر ہونے کے بعد اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے ایکسٹینشن مل جائے گی، ایکسٹینشن ایسا ہیرا روز تھوڑا ملتا ہے۔ یہ بچنے والے مجھے امیدیں نہیں نظر آ رہی۔ عامر صاحب ہمارے پاس لاسٹ منٹ میں چاہ رہی ہوں کہ ملتان کی جو خبر آئی تھی پنچایت کے حوالے سے، میں چاہ رہی ہوں اس کے اوپر آپ پلیز اپنا ذرا پوائنٹ آف ویو۔ بھائی کیا اس کے اوپر جو اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ مختارہ مائی کے کیس کا بھی ایگزیکٹلی وہی والا کیس ہے، اسی طریقے سے پنچایت بیٹھ لی، اسی طریقے سے زیادتی یہ والی ہوئی، تو ہمارا خیال تھا کہ اس کے اوپر وہ شاید ڈیٹرنس ہوگا، قوانین بھی بن گئے، یہ بھی بن گیا، وہ بھی بن گیا، مگر سوسائٹی معاشرہ کیسے تبدیل کریں؟ اوور نائٹ تبدیل نہیں ہوتا، یہ واقع ہوتے رہتے ہیں، بالکل وہ والا کرتے رہتے ہیں، ہم ان کے متعلق کرتے رہتے ہیں۔ کلاس صاحب اس پہ کل تھوڑا سا مزید بات کریں گے اس پہ، کیونکہ یہ پورا ایشو جیسے عامر نے کہا اس پہ تھوڑی سی فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا تو اپنا رول ہم پلے کرتے رہتے ہیں، مطلب جوڈیشری تھانہ کچہری والی ایک لمبی کہانی ہے کہ اس کو کیسے سیٹلمنٹ ہوتی ہیں اور کس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں۔ اٹس اے ویری سیڈ آف کورس، پرٹیکولرلی ہمارے علاقوں میں، انٹیریئر سندھ میں یا ہمارے ساؤتھ میں یہ چیزیں اس طرح کی زیادہ واقعات ہو گئے جس پہ واقعی سر شرم سے آ کے اس میں جھک جاتا ہے۔ آج جو ہماری دو اور ہم اس پہ کریں گے فالو، دو رہ گئی ہیں، ایک رائل پام لاہور کا جو ہمارے عمران مگرانہ جو ہیں وہ دو بڑی اہم سٹوریز لائے تھے آج وہاں سے۔ ایک تو اس کی تھی یہاں پہ خزانہ کمیٹی میں سلیم مانڈی والا صاحب اور وہاں پہ سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب کے درمیان وہاں پہ اچھی خاصی ہوئی، اور میرا خیال مانڈی والا صاحب بیچارے پھر وہاں پہ رگڑے گئے ہیں کہ مشاہد اللہ خان صاحب کو انہوں رکھا اسی لیے ہوا ہے کہ آپ نے مانڈی والا صاحب کو کوئی فائنانشیل کرائم پہ انویسٹیگیشن نہیں کرنی تھی۔ اور رائل پام کا بڑا سکینڈل ہے کہ 16 سال سے چل رہے عامر صاحب، اور جن کے اور ایسی اس میں داستانیں ہیں، کہانی، کیونکہ میں نے ہی اس کو بریک کیا تھا 2001 میں، 2001 سے یہ چل رہا ہے، اس میں کیا ٹویسٹ اور ٹرن آئے ہیں، کیا کیا بڑے لوگوں نے اس میں مال بنایا ہے، اس پہ ذرا ڈیٹیل سے عمران مگران نے جو محنت کی ہے اسٹوری پہ، آج ذرا ٹائم نہیں رہا ہمارے پاس، کل کریں گے انشاءاللہ، کل ہم اس کے اوپر مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیں، خدا حافظ۔